अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सूरतुल हुजरात से मज़ामीन के खुलासे का आगाज़ करेंगे। तो सूरतुल हुजरात ये मदनी सूरत है और हुजरतुन की जमा है हुजुरात। तो इसमें हुजुरात का जिक्र आया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुजरे थे, उम्महातुल मोमिनीन जिनमें रिहाइश पजीर थीं, उनका तज़किरा इसमें आया है। तो इस मुनासबत से इसका नाम सूरतुल हुजरात रखा गया, यानी वो सूरत जिसमें हुजुरात का कमरों का तज़किरा है। और इस सूरत में बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम सिखाया गया है और मुसलमानों को बाहमी रहने सहने के और हुस्न मुआशरत के असूल सिखाए गए हैं कि कोई भी मुआशरा, उसके अफराद आपस में अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार के साथ कैसे रह सकते हैं, उसके कुछ ना कुछ असूल होने चाहिए। चूँकि असूलों के बगैर तो कोई मुआशरा चल ही नहीं सकता है। तो इस्लाम जो दुनिया में एक अच्छे मुआशरे का दाई है, एक अच्छे इंसान को एक अच्छा मुसलमान बनाता है, इसका जो दाई है तो वो अपने असूल व ज़वाबित देता है और उन असूलों की बुनियाद पर फिर एक तरबियत का निज़ाम, तज़किया का निज़ाम, और फिर अफराद जब उस में तज़किया उनका हो जाता है और वो इन असूलों में ढल जाते हैं, तो उनसे फिर एक अच्छी मुआशरत वजूद में आती है, जहाँ पर जान माल इज़्ज़त का एहतराम भी है, जहाँ पर एहसास भी है, अखुवत और भाईचारा भी है, और हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी है। और ये फिर दुनिया के सामने एक ऐसा मिसाली मुआशरा, एक ऐसी मिसाली मुआशरत, एक ऐसी मिसाली तहज़ीब और तमद्दुन उभर कर सामने आता है कि जो तमाम तहजीबों तमद्दुनों पर छा जाएगा और लोग बिल आखिर इसको मानने पर मजबूर हो जाएंगे। और तारीख में इसकी मिसाल सहाबा कराम ने अपने अमल से पेश की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना कोई ज़्यादा एहतराम करेगा, उतनी ही अताअत करेगा, उतनी ही फरमाबरदारी करेगा, उतनी ही आपकी बातों पर अमल पैरा होगा। तो सूरत का आगाज़ होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और तुम अल्लाह से डरो। बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और आपसे ऊंची आवाज़ में बात ना करो जैसे तुम एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हो, कहीं तुम्हारे अमल बर्बाद ना हो जाए और तुम्हें खबर तक ना हो। बिलाशुबा जो लोग रसूलुल्लाह सल्लम के पास अपनी आवाज़ें नीची रखते हैं, यही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है और इनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। तो अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि करीब था कि दो नेक आदमी हलाक हो जाते, यानी इन दो नेक आदमी से मुराद कौन, यानी अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, कि इनकी आवाज़ें एक वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो गई थी जब बनु तमीम का वफ्द आया था। और इनमें से एक ने कहा बनु मजाशे के
اقرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے، جبکہ دوسرے نے کسی اور شخص کا نام پیش کیا۔ نافع نے کہا، جو کہ تابعی ہوں، کہتے ہیں کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے کہا کہ آپ کا ارادہ تو میری مخالفت ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، میرا ارادہ آپ کی مخالفت نہیں۔ بس اسی اثناء میں غیر شعوری طور پر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نہ تم ان سے اونچی آواز میں بات کرو اپنے ایک دوسرے سے آواز بلند کرنے کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی، تو اللہ رب العالمین نے یہ ان کو ادب سکھایا۔ تو اب ان کو ادب سکھایا، ان کے لیے بالخصوص اور ہمارے لیے بالعموم اس کے اندر یہی سبق ہے۔ ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے ثابت بن قیس۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کی آواز بھی بلند تھی۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر رہنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثابت بن قیس کی غیر حاضری کو محسوس فرمایا، تو ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو خبر لا دیتا ہوں۔ وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت بری بات ہے کہ ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے عمل رائیگاں ہو گئے اور وہ جہنمی ہے۔ اب یہ شخص خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ثابت نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ ثابت کے پاس ایک عظیم بشارت دے کر بھیجا اور فرمایا، اذهب الیہ فقل لہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں ہو بلکہ جنتیوں میں سے ہو۔ تو ان دو واقعات سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر قرآن کا کس قدر اثر ہوتا تھا۔ اب ایک صحابی، ان کو پتا تھا کہ میری آواز ویسے ہی اونچی ہے، یعنی کہ وہ اونچا جان بوجھ کر نہیں بولتے ہیں، ان کا نظریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی آواز ویسے ہی بلند تھی۔ لہذا جب انہوں نے یہ آیات سنی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو لہذا وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عام روٹین کے مطابق بات چیت کروں اور میری آواز بلند ہو جائے اور کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ لہذا اس شخص نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لیا۔ ان دو واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کتنا مقام مرتبہ ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کریں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن پاک میں جب ایک حد متعین کر دی گئی، تو پھر صحابہ کرام نے اس پر کس طرح عمل کیا۔ تو یہی ان کی کامیابی کا راز تھا، یہی کامیابی کا راز ہے کہ وہ لوگ زمین پر چلے، اللہ نے آسمان پر ان کا تذکرہ کیا، آسمان سے اللہ نے جنت کی بشارتیں نازل کی، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور اگر وہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے، اور اللہ نے فرمایا، فرشتوں جاؤ مدد کرو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ ان کو جو مقام ملا، جو اللہ کے ہاں مرتبہ ملا، تو یہ ایسے نہیں مل گیا، یہ بلکہ اس کے پیچھے ان کا زبردست شاندار قسم کا عمل پیش کیا انہوں نے۔ تو لہذا آج ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو آج نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو آج موجود ہے۔ تو لہٰذا آپ کی بات کو بھی وہی احترام دیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو احترام دیا جاتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام کرے گا، وہ آپ کی بات کا بھی احترام کرے گا، اور جو آپ کی بات کا احترام نہیں کرتا، وہ در حقیقت آپ کی ذات کا احترام بھی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں آپ کی ذات کا بھی احترام اور آپ کی بات کا بھی احترام۔ لہذا آج جب ہمیں کسی بھی مسئلہ میں، کسی بھی بات پر، یا ہمیں اپنے تزکیہ کے لیے، اپنے تفہیم اور سمجھنے کے لیے اگر کوئی شخص ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کر دے، تو پھر ہمیں اس حدیث کو سن کر اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں
ایسے ہی ادب و احترام سے اپنی آوازوں کو پست کر لینا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر آج ہم نے صحیح حدیث کو سن کر پھر ہم نے اس پر اپنی آواز کو بلند کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث کی بے ادبی کر دیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی شمار ہو جائے اور کہیں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی ضائع نہ کر دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو احترام دینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عزت دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 5 میں، چونکہ اس صورت کا کوشش کریں گے ہم سب کا ہی ترجمہ کر دیا جائے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بلا شبہ جو حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں اور پکارتے ہیں بے شک یہ بے عقل لوگ ہیں، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے گھروں کے باہر سے اونچی اونچی آواز دینا شروع کر دی تھی، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، تو اے محمد ہماری طرف نکلیے، بات سنیے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ادب سکھایا کہ اس طرح آوازیں نہیں دیتے ہیں، بلکہ نبی کے دروازے پر آ کر دستک کوئی ہلکی سی دے دو اور پھر صبر کرو، نبی خود ہی نکل آئے گا، پھر تمہاری بات سن لے گا۔ جلدی مت مچاؤ، آوازیں مت دو، چونکہ تم کاشانہ نبوت پہ آئے ہو، تم کسی عام آدمی کے دروازے پر نہیں آئے ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی نادانی کی وجہ سے کسی قوم پر حملہ آور ہو جاؤ اور بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، مزین کر دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کے فضل اور احسان سے اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اس کے اندر ان آیات کا ایک شان نزول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو کہ ام المومنین جویریہ بنت حارث کے والد تھے۔ وہ آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ کی خدمت میں اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی ہے، میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا ہے، اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، انہیں اسلام قبول کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دوں گا، جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا میں اسے زکوٰۃ بھی اس سے جمع کر لوں گا، پھر اللہ کے رسول آپ میری طرف کسی قاصد کو فلاں فلاں وقت میں بھیج دیجئے گا جو جمع کی ہوئی زکوٰۃ کو وہاں سے لے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ جب حارث نے اسلام قبول کرنے والوں سے زکوٰۃ کو جمع کر لیا اور جب وہ وقت آ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ان کے پاس بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا، قاصد گیا اور وہ اس کے پاس پہنچا تو حارث نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، تو اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقررہ وقت پر میرے پاس قاصد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا تاکہ وہ مجھ سے جمع کردہ زکوٰۃ وصول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ نے کسی ناراضی کی وجہ سے قاصد کو اب تک نہیں بھیجا، لہٰذا آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، یعنی ہم خود چلے جاتے ہیں وہاں جا کر۔ یہ تو تھا ان کی طرف سے، اور اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو حارث سے جمع کردہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرما دیا۔ ولید جب رستے میں تھا تو اسے ڈر محسوس ہوا اور وہ واپس آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، حارث نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراض ہوئے اور آپ نے حارث کو طلب فرمایا۔ حارث اپنے ساتھیوں سمیت آیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا دستہ جب مدینہ سے روانہ ہو کر حارث کی طرف جا رہا تھا تو اس حارث سے ملاقات ہو گئی، یعنی کہ یہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ وہ شخص مسلمان ہوا اور پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں زکوٰۃ لے کر آؤں گا، لیکن اس نے تو ہمارے قاصد کو ہی الٹا دھمکا دیا اور اس کو قتل کی دھمکی دی ہے، اس کا مطلب ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیج دیا، تو ان کی اچانک ملاقات ہوگی رستے میں، تو لوگ کہنے لگے حارث تو یہ آ رہا ہے،
جب حارث کی ان سے ملاقات ہوئی تو حارث سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو تیرے پاس بھیجا تھا اور اس نے کہا ہے کہ تو نے اسے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور اسے قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ حارث نے جواب دیا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، میری تو اس سے ملاقات ہی نہیں، وہ میرے پاس آیا ہی نہیں۔ حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا منعت الزکات واردت قتل رسولی، تم نے زکات دینے سے انکار اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حارث نے عرض کی کہ نہیں، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں اور نہ وہ میرے پاس ہی آیا، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے نہ پہنچنے کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، لہذا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جو تمہارے پاس کو فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو تم عمل کر لو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو یہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص خبر لاتا ہے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، یہاں سے تحقیق کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، وگرنہ ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی باتوں میں آ کر دوسروں کے خلاف غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں اور دل میں حسد بغض اور غصہ رکھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ لہذا سنی سنی باتوں پر یقین مت کرو، اس سے تمہارے ذاتی معاملات خراب ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، صلہ رحمی جو قطع رحمی میں بدل جائے گی۔ لہذا اس اصول کو اپناؤ، تم تک جب بھی کوئی خبر پہنچے لہذا اس پر تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرو، اس سے پہلے فیصلہ نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اگر آج ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے، لڑائیوں سے، خدشات سے ہم بچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اگر مسلمانوں میں سے دو جماعتیں کسی بھی وجہ سے وہ لڑ پڑیں، ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو کیا مسلمان اب ان کا تماشا دیکھتے رہیں، یا مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے شاہ فرمایا، آیت نمبر آیت نمبر 9 میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل حق کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب اس میں مسلمانوں کے حکم دیا گیا کہ اگر باہمی مسلمانوں میں کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو باقی لوگ تماشائی بن کر نہ دیکھتے رہیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، اور صلح جب کروائیں تو پھر اس میں عدل اور انصاف کو وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بعض دفعہ انسان صلح تو کرواتا ہے لیکن ایک طرف اس کا سگا بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف مخالف لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا اب یہاں پر انسان اپنے خاندان، اپنے باپ، اپنے بھائی کو دیکھے یا انصاف کو دیکھے۔ ہو سکتا ہے جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے گروہ والے وہ انصاف پر ہوں، لیکن اب اگر میں ان کا ساتھ دوں گا تو میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا کہ کیسا شخص ہے، اس کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں آپ کو انصاف کا ساتھ دینا، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور جب انصاف کے ساتھ صلح ہو جائے اور صلح ہو جانے کے بعد اگر کوئی پھر بھی کوئی زیادتی کرے تو فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر تم جو بغاوت کرنے والا شخص ہے، جن نکات پر صلح ہوئی ہے وہ اس صلح کو نہ مانیں تو سب کے سب مل کر اس سے لڑو اور اسے مجبور کر دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ بس وہ اگر لوٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر ہم سب لوگ یہ رویہ اپنائیں گے اور معاشرے میں سب کو اس کی تعلیم دی جائے گی، ذہن سازی کی جائے گی، تشکیل ذہن جب ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے پھر ہم انصاف کا ساتھ ہی دیں گے۔ اور یہ پھر سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر میں نے زیادتی کی اور میں نے
جو سلو ہوئی بات کو نہ مانا تو میرا باپ اور میرا بھائی، میرے خاندان قبیلے کے لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے، تو لہذا مجھے پھر سلو کو قبول کرنا چاہیے اور انصاف کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں جو اب باہمی امور ہیں ان کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق کریں، وہ عورتیں ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں، تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں ہم مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں دوسرے کا۔ اب ظاہری بات ہے مذاق کے اندر، استہزاء کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے جس کو ہم کمتر سمجھیں گے، گھٹیا سمجھیں گے، اس کا ہی مذاق اڑائیں گے۔ کسی اپنے سے اعلیٰ و بالا شخص کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، تو لہذا اسے منع کیا گیا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، وہ تم اپنے نظر سے، اپنے حساب سے دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو، تو لہذا جو اللہ کے نزدیک تم سے بہتر، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تو لہذا اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر یہ جو مذاق ہے، اس مذاق سے ہی پھر آگے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ ہم اس کا استہزاء کریں گے، اس کے دل میں حسد بغض پیدا ہوگا، وہ بات دل میں ٹھان لے گا، کہیں وہ پھر کر دے گا، پھر ہم کریں گے، پھر یہ ادلا بدلا چلتا رہے گا، تو اس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور برے برے القاب سے نہ پکارا کرو، جیسا کہ ہم ہر کسی کا نام ہوتا ہے صحیح، لیکن ہم سب کے الٹے نام رکھ دیتے ہیں اور ان الٹے ناموں سے ان کو پکارتے ہیں، تو لہذا الٹے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ ایمان لانے کے بعد الٹے ناموں سے پکارنا یہ ایک فسوق ہے، یہ ایک گناہ ہے، لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا من لم یتوب، جس آدمی نے یہ حکم آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لیا سو کر لیا، لیکن وہ پھر توبہ کر لے، آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے، اور کسی کا دل دکھایا تو اس سے جا کے معذرت کرے، فرمایا اولئک هم الظالمون، اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا تو یہ شخص ہی ظالم ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا مذاق، استہزاء نہیں کرنا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے استہزاء، ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا۔ تو خوش طبعی میں اور استہزاء میں فرق ہے۔ خوش طبعی یہ ہوتی ہے اس میں کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہوتی، بس تھوڑی سی دل لگی اور ایک دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی جو آپ مزاح کیا کرتے تھے، جیسا کہ ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ایک اونٹ لے دیجیے سواری کے لیے، مجھے ایک اونٹ چاہیے، میں کہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا جاؤ بھائی اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ جب آپ نے کہا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو، تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے تھا، تو تاکہ میں اس پر سوار ہوں، اونٹ کا بچہ میں لے کر، وہ تو میرے کسی کام کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یار ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو 2-4 ماہ کا اونٹ کا بچہ وہ تمہیں دیں گے، نہیں، جو جوان اونٹ ہوتا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ آپ نے خوش طبعی فرمائی۔ جیسا کہ ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت تھی، وہ اس نے کہا جی میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ نے فرمایا تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ تو جب اس نے سنا تو اس نے تو رونا دھونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور سمجھایا نہیں، تم ایسے بوڑھی جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کر دے گا، تم پھر جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ خوش طبعی کا معاملہ ہو گیا۔ تو ایسی ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، تو صحابہ کرام دائرے میں بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب کھجوریں کھا رہے ہوتے تو گٹلیوں کو وہ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، بعض اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، بعض دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے جا رہے تھے، تو ظاہر بات ہے ان کے سامنے گٹلیاں زیادہ ہو گئیں اور آپ کے سامنے گٹلیاں بالکل نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بھائی سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو ظاہری بات ہے جس کے سامنے گٹلیاں زیادہ ہوں گی تو وہ یہ اس بات کی نشاندہی اس نے زیادہ کھائی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی، خوش طبعی ہو رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھائی یہ دیکھو کہ گٹلیوں سمیت کھجوریں کس نے کھائی ہیں، یعنی جس کے پاس اب سامنے گٹلیاں ہیں ہی نہیں تو اس نے گٹلیوں سمیت کھا لی۔ تو یہ خوش طبعی ہے، اس کے اندر کوئی تحقیر نہیں ہوتی، دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا، تو لہذا خوش طبعی تو جائز ہے،
لیکن یہ مزاح کرنا، استہزاء کرنا، یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بے شک جو بعض بدگمانی ہوتی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، بس تم اسے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور توبہ کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس میں یہ بات فرمائے گی کہ بھی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے بچو، گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں خود ہی اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا، تو اس طرح کے خیالات دل میں لانا یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، محض اندیشے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کی بنیاد پر ہم بیٹھے بیٹھے کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بیٹھے بیٹھے اپنے دماغ کو ایسے ہی مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا لیتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے، تو ایسا نہیں۔ اسلام رسول اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ گمان مت کرو، ایک گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی، یہ گمان انسان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ پھر ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اب دیکھو، پہلے گمان ہوگا، پھر اپنے گمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر جاسوسی ہوگی۔ جاسوسی کسی کی جو ہے تلاش میں رہنا، عیب ڈھونڈنا، برائیاں ڈھونڈنا، کیونکہ میں نے گمان کیا تھا کہ یہ شخص ایسا ہے، میں نے اس کو فلاں شخص کے ساتھ دیکھا تھا، تو میں نے تو ویسی بات کی تھی، لہذا اب میں اس کو ثبوت دینے کے لیے اب اس کی جاسوسی کروں گا، یعنی ایک گناہ کیا، اب ایک گناہ سے دوسرا گناہ شروع ہوگا۔ پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ پہلے گمان ہوگا، گمان جنم دے گا جاسوسی کو، پھر جاسوسی جب کریں گے پھر ہم کریں گے غیبت۔ تو اس کا مطلب ہے اگر گمان ہی نہ ہوتا تو گمان نہ ہوتا تو جاسوسی نہ ہوتی، جاسوسی نہ ہوتی تو غیبت بھی نہ ہوتی۔ اب غیبت اتنا برا گناہ ہے کہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ جو غیبت کرنا ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہی گناہ ہے، تو یہ اس کو تو ہم کوئی پسند نہیں کرتے، تو لہذا غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اب غیبت کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من الغیبہ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتا ہے غیبت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا وہ ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے۔ تو صحابہ کرام نے فوراً کہا وَإِنْ كَانَ فِيهِ، تو جو ہم عیب یا کوئی بات ذکر کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، وہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہو تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں پایا ہی نہ جاتا ہو اور پھر تم کہو تو یہ غیبت نہیں ہے، تو بہتان ہو جائے گا، لہذا یہی غیبت ہے، تو لہذا غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری محفلیں مجلسیں بغیر غیبت کے سجتی نہیں۔ ابھی دیکھنا عید پر لوگ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے پاس آئیں گے جائیں گے، تو جہاں دو چار خواتین بیٹھی ہیں، جہاں دو چار مرد بیٹھے ہیں، اس محفل میں غیبت ضرور ہوگی، ایک دوسرے کی پگڑی ضرور اچھالیں گے، ایک دوسرے کی جاسوسی ضرور کریں گے، ایک دوسرے کے عیب ضرور ٹٹولیں گے۔ اور خدا کے لیے تم بیٹھو، بات چیت کرو، اور اللہ رسول کی بات کرو، دین کی بات کرو، موجودہ اپنے حالات کی بات کرو، تو لہذا ایسی بات کرو، غیبتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو لہذا ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے، لہذا اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پشت پیچھے بات نہ کیا کرو، اور سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو لہذا اس میں ہمیں منع کیا گیا، تو اس لیے ہمیں نہ غیبت کرنی چاہیے، نہ جاسوسی کرنی چاہیے، اور نہ ہی برے برے گمان کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں اس بات کا تذکرہ کیا
سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد قبائل اور ہم نے کنبے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا سب سے زیادہ وہ جس میں سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے، اور تقوی ہی رمضان کے روزوں کا مقصد ہے۔ لہذا تقوی کا آ جانا یہ اللہ کے ہاں شرف کی بات ہے، عزت اور مقام مرتبے کی بات ہے۔ خاندان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر انسان کو اللہ کے ہاں کوئی مقام مرتبہ نہیں ملنے والا۔ دنیا میں اس کو کوئی جھوٹی عزت شہرت مقام مرتبہ ملا ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ملے گی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ وہ غریب میں پیدا ہو گیا تو غریب عزت والا ہے، امیر میں پیدا ہو گیا تو امیر عزت والا ہے، اور تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ ہاشمی ہے، سید ہے، مکی ہے، مدنی ہے، وہ کوئی بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو، کوئی قدر، کوئی قیمت اس کی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان اور اسلام میں فرق بتایا آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی آئے تھے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ابھی تو یہ کہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ہم نے اسلام قبول کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایمان اور اسلام میں فرق بتایا گیا۔ ایمان اور اسلام اگر مختلف جگہوں پر استعمال ہو تو پھر ایمان کا معنی اسلام ہوتا ہے، اسلام کا معنی ایمان ہوتا ہے، پھر یہ دونوں مترادف لفظ ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک جگہ دونوں لفظ آ جائیں پھر ان دونوں میں فرق کیا جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں آگے۔ تو اب اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پر اس اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے کا اظہار کرنا، جیسا کہ کلمہ پڑھ کر باواز بلند کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس سے کیا پتہ چل گیا؟ اب یہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمانیات کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ، اور ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ارکان ایمان 6 ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان۔ تو یہ 6 چیزیں ایمانیات میں شامل، اور ان 6 کے 6 کا تعلق دل کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال اگر ہم آپ کو دیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے کسی اسکول میں جاتے ہیں۔ اب اسکول میں جب جاتے ہیں تو آفس میں جا کر آپ ساری معلومات لیتے ہیں، کیا نصاب ہے، کیا فیس ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کیا یونیفارم ہے، تو یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور آپ رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں، ہاں جی ہمیں آپ کا سارا سسٹم، نصاب، سب کچھ پسند ہے، تو اب ہم اپنا بچہ داخل کروائیں گے۔ آپ نے یہاں تک جو کچھ قبول کیا یہ ہو گیا اسلام۔ اب آپ اپنے بچے کو وہی یونیفارم پہنا کر، ویسے شوز پہنا کر، بیگ لے کر، بیج لگا کر، کتابیں دے کر، فیس ادا کر کے، سارا کچھ کر کے آپ اپنے بچے کو اب اسکول میں داخل کروانے آئے، یہ ہو گیا ایمان۔ یعنی جو کچھ آپ نے تسلیم کیا تھا اس پر آپ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ تو جو انسان عمل کرتا ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے دلی جذبات اور میلانات کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کا اظہار ہے، وہ ہمارے دل میں جو ہے وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب اسلام تو ہو گیا ظاہری طور پر، اور ایمان کیا ہوگا؟ دل بھیتر سے ماننا، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں، منافقت کا یہی سے پتہ چلتا ہے۔ منافق جو ظاہری طور پر کہہ رہا ہوتا ہے وہ باطن میں نہیں ہوتا، جو باتیں زبان پہ ہوتی ہیں وہ باتیں دل میں نہیں ہوتی، لہذا وہ اس لیے منافق ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کی اصلاح فرمائی کہ ابھی تم اتنی جلدی اتاولے ہو کر بڑے بڑے دعوے نہ کرو، بلکہ ابھی تو تم نے ظاہری طور پر اطاعت قبول کی، تو یہ کہو ابھی ہم اسلام لائے ہیں، ابھی یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں کہ میں مسلمان ہوں یا میں مومن ہوں۔ اب تو چونکہ اللہ پاک نے پردے رکھ دیے ہیں، اب تو چونکہ وہی نہیں آتی ہے، فرشتہ نہیں آتا ہے، لیکن اگر وہی آتی ہوتی تو ہم میں سے بہت ساروں کے پردے فاش ہو جاتے،
کہ جو لوگ بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو ابھی تو ہم مسلمان ہوئے۔ اور مسلمان ہونے کے جو ظاہری تقاضے ہمارے اندر تو اکثر و بیشتر لوگوں میں وہ بھی نہیں پائے جاتے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو مضبوط بنا، اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی اسلام کے رنگ میں رنگ دے اور باطنی طور پر بھی ہمارے دلوں کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ایمان کا چراغ ہمارے دلوں میں منور کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ ایمان سے لبریز لبالب بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ جو آ کر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، تو گویا کہ یہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ہم پر احسان کر دیا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو زمین آسمان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا کوئی احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تم ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو لہذا اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، نیک کمال کرتے ہیں، اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں، بلکہ الٹا اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، اس نے ہماری ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر ہم پر احسان کیا خاص طور پر کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا، پھر ہم آج یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ لایا، رمضان میں اس نے لیلۃ القدر جیسی رات رکھی، پھر اس رمضان میں قرآن نازل کیا، پھر اتنے سارے اجر و ثوابات کا اعلان کیا، تو یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمارا تو اللہ پر کوئی احسان ہے ہی نہیں۔ تو لہذا جب ہم اللہ کے احسان کو تسلیم کریں گے تو ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے اظہار کریں گے، کبھی بھی اپنی گردن نہیں جو اٹھائیں گے، کبھی بھی ہم تکبر اور غرور نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ حجرات ہے، اس سورہ حجرات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ حسن معاشرت آتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کو ادب و آداب اس کو آتے ہیں، اس کو اللہ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اسلام کا ادب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ سورہ حجرات اس لحاظ سے، حسن معاشرت کے لحاظ سے بہت اہم سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ قاف مکی سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے اور کفار کا جو رسالت اور آخرت پر تعجب کرنا اس کا رد کیا ہے، یعنی کفار جو ان کا وہی نظریہ، یہی سارے سوالات کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بڑے تعجب کے اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، اگر رسول ہونا ہی تھا تو پھر طائف میں سے یا مکہ میں سے کوئی بستی ہوتی اور ان بستی کے جو بڑے امیر لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہوتا، تو لہذا یہ کیسا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا سورہ قاف کے اندر۔ تو یہ مکی صورت ہے، تو پہلی جو آیت ہے اسی میں سے قاف سے اس صورت کا نام ماخوذ ہے۔ تو اس کے بارے میں امام احمد نے ام ہشام بنت حارثہ سے روایت کیا کہ 2 سال یا 1 سال اور کچھ عرصہ بعد ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، میں نے سورہ قاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر یاد کر لیا تھا، آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہر جمعے منبر پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے سورہ قاف کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ سورہ قاف بہت اہم سورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس کو ویسے بھی پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کو آپ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر ہی یاد کر لیا، یعنی آپ اس کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے کہ میں نے اس کو سن سن کر یاد کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سورہ قاف اس لحاظ سے، اپنے مضمون کے لحاظ سے انتہائی اہم سورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت سے تلاوت کی ہے، جمعے میں پڑھ پڑھ کر سنائیے، تو لہذا ہمیں بھی اس سورت کو یہی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا اور قرآن کی قسم اٹھائی، فرمایا قاف، قسم ہے قرآن مجید کی،
بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے۔ یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، جی افلم ینظروا، کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور ہم نے اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور ہم نے زمین پھیلائی اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما نباتات اگائی، حق کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کی بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور اناج کی کاٹی جانے والی فصل اگائی، اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی کہ قرآن سچ ہے، قرآن صحیح ہے، حق ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ نبی اپنی طرف سے بنا کر نہیں لاتا جیسا کہ تم سوچتے ہو۔ تو لہذا اللہ پاک اس بات کی قسم کھا رہے۔ پھر اس کے بعد جو تمہارے دماغوں میں یہ سوال ہے کہ جب مر جائیں گے مر کر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو پھر تم اس زمین و آسمان کو دیکھو، اللہ نے یہ بنائے ہیں نا، تو جو اللہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا سکتا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا دیکھو، ہم زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، کچھ نہیں اگاتی ہے، پھر ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، پانی برستا ہے، پھر پانی برسنے سے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس سے پھل، جڑی بوٹیاں، درخت، بیلیں، انگور، پھول، ہر چیز نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا تم اس بات سے اندازہ نہیں لگاتے کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے اتنی چیزیں نکالتا ہے، تو تم بھی تو جب مرتے ہو تو قبر میں جاتے ہو نا، تمہیں بھی تو قبر میں دفنایا جاتا ہے نا، تو اللہ اسی طرح قبروں سے تم کو بھی نکال لے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کا بیان کیا، یعنی آسمان کی تخلیق، پہاڑ، پھر پانی کا نزول اور درختوں وغیرہ کا اگنا، اسی طرح مردہ انسانوں کو زندہ اللہ پاک کرے گا، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور قریش کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کا جو نفس انسان کے وسوسوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے نفس میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور انسان کی شاہ رگ جتنی انسان کے قریب ہے، ہم بھی اس کے اتنا ہی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ آیت نمبر 16 میں فرمایا، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب اخذ کرتے لکھتے ہیں، وہ اخذ کرنے والے لکھنے والے فرشتے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، اور انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے والے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے، اور موت کی سختی حق الیقین کو لے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جسے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ وعید اور عذاب کا دن ہے، اور ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا، البتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تم سوچتے ہو، دلوں میں تمہارے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اب ذرا اپنے من میں جھانک کر دیکھیے ہم کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، صحیح سوچتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، کسی کے موافق سوچتے ہیں، کسی کے مخالف سوچتے ہیں۔ بظاہر جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو بڑے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں اسی شخص کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اسی کے ہم خلاف ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس اب تو میرے قابو آ گیا، تو میری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا، اب دیکھنا بس کیا ہوتا ہے، تم نے مجھ پر اعتماد کر ہی لیا، اب دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے، یہ ظاہر اور باطن کا اختلاف، تو لوگوں سے تو اس کو چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا، لہذا اللہ تمہارے دلوں کے وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ اتنا باریک بین ہے، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر جب انسان کو موت آتی ہے اور موت کی غشی اس پر پڑ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی اللہ سب جانتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
تو اس کو لکھنے والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم جو بھی بات منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں اس کو لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا نامہ اعمال قیامت کے دن وہ 70 رجسٹر ہوں گے، اور وہ 70 رجسٹر جو ایک رجسٹر ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی اتنا بڑا اس کا صفحہ ہوگا۔ تو یہ انسان کے رجسٹر، انسان کا نامہ اعمال، اس میں ایک ایک چیز درج کی ہے، اللہ کے فرشتے لکھنے والے لکھتے ہیں، اس کو تیار بیٹھے۔ تو آپ اسی لیے فرمایا کہ پہلے سوچو پھر بولو، چونکہ آپ کے منہ سے نکلنے والا ایک لفظ یا تو آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے یا آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بعض دفعہ انسان ایک منہ سے بغیر سوچے سمجھے ایک لفظ نکالتا ہے، ایک کلمہ نکالتا ہے، اور اس کلمے کی اس آدمی کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بس ایک بات کی ہے، لیکن فرمایا اس آدمی کو اس ایک کلمے کی وجہ سے 70 سال کی مسافہت جہنم میں گرا دیا جاتا، ایک کلمے کی وجہ سے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تو نے ایک ایسا لفظ اپنے منہ سے نکالا ہے، اگر اس کو سمندر میں پھینکا جائے تو اسے سمندر کڑوا ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، وہ نبی کی بیوی ہے، وہ اللہ نے اس کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے، لیکن اس کے منہ سے بھی ایک ایسا لفظ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کلمہ سمندر کے پانی کو کڑوا کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمارے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں یہ کیسے زہریلے ہوتے ہیں، یہ رشتوں کو، نعتوں کو، محبتوں کو، تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ زبان سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا، تلوار سے لگا ہوا زخم ٹھیک ہو سکتا، وہ بھر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، ایسے ہی نہیں بولنا چاہیے۔ تو لہذا مومن جو ہوتا ہے اس کا اپنے اعضاء پر، اپنی زبان، آنکھ، ناک، ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے، تو لہذا وہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر چلاتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم پہلے بول لیتے ہیں پھر بعد میں سوچتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے موت کا، کہ جب موت آتی ہے اس کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جنت اور جہنم کے حالات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 30، فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، یاد کرو جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی اور وہ دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، خوب رجوع کرنے والے، امر الہی کی حفاظت کرنے والے ہر شخص سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا، اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ وجاء بقلب منیب، منیب دل، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، جو دل بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا خیال اس کے دل میں آتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف دھیان لگائے رکھا ہوا دل، ایسا دل جو لے کر آتا ہے وہی جنت کا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل والوں سے فرمائے ادخلوها بسلام، کہ تم اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رجوع کرنے والا دل، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کی تعریف ہم نے بار بار کی تھی آپ کے سامنے۔ تقویٰ کا لفظی معنی بچنا اور بچانا، اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے دل کی وہ کیفیت جو اسے نیکیوں کی طرف مائل کر دے اور اس کو گناہوں سے روک دے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور جو ایسا متقی دل لے کر اللہ کی جناب میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ افشوا السلام وصلوا الارحام وطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، جو بندہ یہ کام کرے گا، سلام کو عام کرے گا، وصلوا الارحام رشتہ داری ملائے گا، وطعموا الطعام ایک دوسرے کو کھانا کھلائے گا، صلوا باللیل والناس نیام، اور وہ اس وقت نماز پڑھے گا جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان 4 کام کرنے والوں سے فرمائے گا تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من نوکش ہلاکا، سلامتی سے داخل ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے حساب نہ لے، لیکن جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نوکش ہلاکا، جس کا مناقشہ، جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ تو ہلاک ہی ہو گیا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ जहन्नम में लोगों को मुसलसल डाला जाएगा और वो कहेगा क्या कुछ और भी है, हत्ता कि रब्बुल इज्जत अपने कदम मुबारक इसमें रख दे तो इसके बाद हिस्से बाज की तरफ सिमट जाएंगे। जहन्नम कहेगा बस बस, तेरी इज्जतों करम की कसम है, अलबत्ता जन्नत में जगह बाकी बची रहेगी, जिसके लिए अल्लाह ताला मखलूक पैदा फरमाएगा, फिर इन्हें जन्नत के बाकी मादा मुकामात में बसा देगा। यानी कि जहन्नम बार बार कहेगा और फिर अल्लाह पाक उसमें अपना कदम मुबारक रखेंगे और फिर वो भर जाएगी और कहेगी कद कद, बस बस बस। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से कहा जाएगा क्या तू भर गया है, वो कहेगा क्या कुछ और भी है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अपना कदम मुबारक रख देंगे तो वो कहेगा बस बस। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और दोजख ने आपस में झगड़ा किया तो दोजख ने कहा कि मुझे मुतकब्बिर और जाबिर लोगों के लिए मखसूस किया गया है। जन्नत ने कहा मुझे क्या हुआ है कि मुझ में कमजोर और नातवा लोग ही दाखिल होते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया तू मेरी रहमत है, अपने बंदों में से जिस पर मैं चाहूं तेरे जरिए से रहमत करूं। और दोजख से फरमाया कि तू मेरा अजाब है, अपने बंदों में से जिसको चाहूं तेरे जरिए से अजाब दूं। अलबत्ता तुम दोनों में से हर एक को भर दिया जाएगा। दोजख इस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक कि अल्लाह जल्ला शान अपना कदम मुबारक इसमें ना रखेंगे, तो पुकार उठेगा बस बस। इस वक्त दोजख भर जाएगा और इसके बाद हिस्से बाज की तरफ सिमट जाएंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मखलूक में से किसी पर जुल्म नहीं फरमाएगा, जबकि जन्नत के लिए अल्लाह ताला और मखलूक पैदा फरमा देगा। तो इसमें जन्नत और जहन्नम का तज़किरा आया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ इसकी वजाहत की है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जी मुजरमों और मुत्तकी लोगों का जो इंजाम है अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया आयत नंबर 47 में। आयत नंबर 47 में जो मुजरिम होंगे और मुत्तकी जो लोग होंगे, अल्लाह से डरने वाले जो लोग होंगे, अपने दिलों में जो अल्लाह का तकवा पैदा करेंगे, उन लोगों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के खात्मा में किया है। जी अल्लाह फरमाया वस्तमे यौम युनादी। जी जी इसके बाद है सूरह अज़ारियात। सूरह अज़ारियात ये भी मक्की सूरत है और इस मक्की सूरत में आगाज होता है इसका आखरत और हिसाब के दिन की सच्चाई और सदाकत का बयान है। आयत नंबर 1 से 14 तक इसमें आखरत और हिसाब के दिन की सच्चाई कि जो लोग आखरत का इनकार करते थे उनका जो शक शुबा था उसको बयान किया गया कि नहीं ये सच है और हिसाब किताब का दिन भी आएगा, तुम्हें उठाया जाएगा, अल्लाह की अदालत तुमने पेश होना है, तो इस बारे में शक शुबा निकाल दो, ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात के शुरू में किया। फरमाया वज़ारियाती ज़रवा, कसम है उन हवाओं की जो मिट्टी वगैरह को उड़ाकर बखेरने वाली हैं। फिर इन बादलों की कसम जो पानी का बोझ उठाने वाले हैं। फिर इन कश्तियों की कसम जो आसानी से चलने वाली हैं। फिर इन फरिश्तों की कसम जो काम तकसीम करने वाले हैं। बिलाशुबा तुम्हें वो वादा दिया जाता है जो वो ज़रूर सच्चा है, जो वादा दिया जाता है वो ज़रूर सच्चा है और बिलाशुबा आमाल की जज़ा ज़रूर मिलेगी। कसम है आसमान की जो रास्तों वाला है, बिलाशुबा तुम वहां मुख्तलिफ बातों में पड़े हो। इससे फेरा जाता है जो शख्स भलाई से फेरा गया, अटकल पच्चू लगाने वाले मारे गए, जो लापरवाह गफलत में पड़े हैं वो पूछते हैं जजा का दिन कब होगा, जिस दिन वो आग में जलाए जाएंगे। कहा जाएगा तुम अपना अजाब चखो, ये वो अजाब है जिसे तुम जल्दी मांगते थे। यानी वही बात है
جو रसूलुल्लाह सल्लम से मक्के वाले सवालात किया करते थे, वो आखिरत का भी इनकार करते थे, आप सल्लम की रिसालत का भी इनकार करते थे। और जब आप उनको समझाते बुझाते और ये अजाब से डराते तो वो कहते उस अजाब को तुम ले आओ, हम तुम्हारी साफ नाफरमानी कर रहे हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे, लिहाजा तुम उस अजाब को ले आओ। तो उसके बारे में कहा जाएगा क़यामत के दिन जब भी उस आग में जलेंगे, ये वही अजाब है जिसको तुम जल्दी मांगा करते थे, लो वो आ गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत और अहले जन्नत का तज़किरा किया। ज़मीन, इंसान के नफ्स में निशानियाँ रखी हैं, ज़मीन में बहुत सारी निशानी, इंसान के नफ्स में बहुत सारी निशानियाँ हैं। और इंसान के मांगने और ना मांगने वालों का उसमें हिस्सा अल्लाह पाक ने रखा है कि अल्लाह पाक ने मालो दौलत दिया है, तो उसमें से जो मांगते हैं उनको भी दो और जो नहीं मांगते उनको भी दो। मिसाल के तौर पर दुनिया में इस वक्त इन बहुत सारे इंसान हैं जो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए ज़रूरी ग़िज़ा नहीं है। ख़ास तौर पे अफ्रीका के अंदर जब देखते हैं तो अफ्रीका के लोग बेचारे किल्लत खुराक की वजह से वो हड्डियों का ढांचा नजर आते हैं। और एक किताब में मैंने कुछ तस्वीर देखी थी कि एक बच्चा है और वो मरने के करीब है और एक गिद्ध वहां पर बैठा हुआ है कि कब ये बच्चा मरता है और कब मैं इसको नोचता हूँ। तो इसका मतलब वो लोग बेचारे बुनियादी ज़रूरियात से महरूम लोग हैं, उनके पास ना खाने पीने की चीज़ें हैं, ना उनके पास अद्वियात हैं, ना उनके पास कपड़े हैं, ना जूते हैं। तो वो बिल्कुल मफलूकुल हाल बदहाल किस्म के लोग हैं। उनको देखा देखा जाए तो ज़ाहिरी बात है तरस आता है। और फिर अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने उनको नहीं दिया तो ये उनकी आजमाइश है, अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है ये तुम्हारी आजमाइश है कि तुम इस मालो दौलत पर बस बैठे रहते हो या इसको मखलूक खुदा के लिए खर्च करते हो। तो लिहाजा जो लोग खर्च कर रहे हैं उनका हमें ताउन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो खैर का काम कर रहे हैं और हमारे लिए आसानी करते हैं, वो इन दूर दराज इलाकों में जाते हैं, काम करते हैं, जगह ढूंढते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं और वो उन जगहों पर जाकर खर्च करके आते हैं जहां पर हम जाकर खर्च नहीं कर सकते। तो लिहाजा जैसा कि हमारे इदारे ने पहले भी ऐलान किया था कि इदारा मुख्तलिफ काम करता है, कि कुएं खुदवाता है, मस्जिदें बनवाता है और राशन बांटता है और कुरान पाक के जो नुस्खे हैं कुरान पाक तकसीम करता है ताकि लोग कुरान पढ़ सकें, पानी से लोग इस्तिफादा हासिल कर सकें, मस्जिदें बनाता है ताकि उनमें तालीम हो, कुरान पाक लोग पढ़ें, नमाज पढ़ें। तो ये सारे काम करता है। तो लिहाजा पहले भी ऐलान किया गया था कि नाइजीरिया के अंदर इदारा एक माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बना रहा है। तो उसमें जो साहिब सरवत लोग हैं, आप लोगों में से जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, वो अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। और ख़ास तौर पर आज उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान लैलतुल क़द्र की रात हो, चूँकि ये रात ताक रातों में से एक रात है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में तो 27वीं की रात आज होगी। तो लिहाजा इस मुनासबत से भी हमें खर्च करना चाहिए कि इस रात में अगर हम थोड़ा भी खर्च करेंगे उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा इस रात की मुनासबत से भी, रमज़ान की मुनासबत से भी और उस दुखी इंसानियत के मुदावे के लिए भी अल्लाह ताला की जो अमूम पर जो आयात हैं, अमूम पर वो आयात इस्तेदलाल करती हैं, उनमें से ख़ास फ़र्ज़ सदका नहीं बल्कि नफिल सदक़े की तरग़ीब दिलाई गई है। तो लिहाजा उन सारी चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए अल्लाह ने अगर दिया है तो उसमें से ज़रूर खर्च करें ताकि आपके माल में से जो मांगने वाले उन तक भी पहुंच जाए और जो ना मांगने वाले उन तक भी पहुंच जाए। इस सूरत में फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का तज़किरा किया है, कौम लूत की तबाही का तज़किरा किया है, मूसा और फ़िरौन का तज़किरा किया है और फिर तौहीद के दलाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए। और तमाम अक़वाम ने रसूलों की तकज़ीब की, उनको झुटलाया। और फिर जिन्नों इंस की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 52 के अंदर बयान फरमाया है। जी, आयत नंबर 52 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। जी, वकज़ालिक मा अतल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिन रसूल इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास भी जो रसूल आए तो उन्होंने बस यही कहा कि ये जादूगर है या दीवाना है। क्या वो एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते आए हैं? यानी कि जो वो भी पहले भी यही बात कहते थे फिर ये बाद वाले भी कह रहे, इसका मतलब ऊपर से कोई बात चली आ रही है? नहीं, बल्कि वो सब लोग सरकश हैं। लिहाजा आप इनसे फिर जाएं
تو آپ پر کچھ ملامت نہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں، اور میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ تو خود رزق دینے والا، بڑی قوت والا، نہایت طاقتور ہے۔ پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا، لہذا وہ مجھ سے عذاب جلد نہ مانگے، چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات ہے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت میں تھوڑی تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے، عبادت لفظ بنا عین بے دال عبد، عبد لفظ سے عبادت بنا، اور عبد عربی میں کہتے ہیں غلام کو۔ تو اس کا مطلب، اس کا صحیح ترجمہ اگر ہم کریں تو وہ بنے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبدیت کے لیے پیدا کیا، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم صرف عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت سے تو فوراً ذہن میں مفہوم آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خاص طور پر نماز کا ذہن میں فوراً آتا ہے۔ تو کیا اللہ نے صرف نماز کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، نماز، یہ جملہ دھیان سے سنیں سب لوگ، نماز پوری بندگی نہیں ہے، نماز ہی پوری ابدیت بندگی نہیں ہے، بلکہ نماز ابدیت کا ایک جز ہے، ابدیت کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہمارا ہاتھ ہے، ہاتھ سارا بدن نہیں ہے، بلکہ بدن کا حصہ ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرض کر لو، مثال کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ 10 کام کرو۔ اب جس آدمی سے کہا جا رہا 10 کام کرو، اس نے ایک کام کیا اور 9 کام نہیں کیے، تو کیا خیال ہے، اس نے پوری ڈیوٹی ادا کی، پوری بندگی کی اس نے؟ ہم کہیں گے اس نے پوری بندگی نہیں کی، اس کو 9 کام اور کرنے چاہیے تھے، تب پوری اطاعت ہونی تھی، پوری بندگی ہونی تھی۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے قرآن میں کتنے سارے حکم دیے، ان میں سے ایک یہ ایک نماز پڑھو۔ تو لہذا اب ہم نماز پڑھ کر یہ سمجھے کہ ہم نے ساری بندگی کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے، باقی حکام پر بھی تو عمل کرنا ہے نا۔ تو لہذا پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنا بندگی ہے، عبادت ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ہم تھوڑے بہت اسلام میں داخل ہو اور باقی سارا کچھ اسلام سے باہر ہو، نہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ آگے ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ طور ہے، اور سورہ طور مکی صورت ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 سے 16 تک قیامت کے قائم ہونے پر، قیامت قائم ہوگی اور اس کی تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے کہ بھی قیامت نے قائم ہونا ہے، جس چیز کا تم انکار کرتے ہو، جس عذاب کا تم کہتے ہو، اس نے ایک دن قائم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا، فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، قسم ہے طور پہاڑ کی، اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ واقع ہوگا جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگ جائیں گے، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو تکذیب حق کی سخن سازی میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا پھر یہ جادو ہے، یا تم دیکھتے نہیں؟ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس میں صاف طور پر جو قیامت قائم ہونی ہے، قیامت نے آنا ہی آنا ہے، لہذا اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا تذکرہ اس کے بعد اس میں متقی لوگوں کے لیے نعمتوں کا بیان ہے، مومنوں کی اولاد بھی ان کے ہم مرتبہ ہوگی، یعنی جیسے مومن ہوں گے ان کی اولاد بھی ویسی ہوگی۔ پھر مشرکین کے لیے کہ جو مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا کرتے تھے، ان کا تذکرہ، ان کا رد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو ان کے خیالات تھے کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آتا بلکہ تو لوگوں سے ملتا ہے، پھر ان سے باتیں سنا کر ہمیں آ کر سنا دیتا ہے، یہ سارے ان کے بہتان تھے، الزامات تھے، تو ان کا اللہ نے رد کیا ہے۔
اور پھر توحید کے سوالات ہیں، مشرکین کی جو ہیلا سازیوں کا بیان ہے، اور مشرکین کی سرکشی کی وجہ سے عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے اور ضرور ہوں گے، اس چیز کا بیان ہے۔ تو توحید کے سوالات جیسے کہ پیچھے بھی آئے، اللہ پاک نے فرمایا ان سے پوچھے زمین آسمان کس نے بنائے، ہوائیں کون چلاتا ہے، بارشیں کون برساتا ہے، زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے، اور یہ درخت ہوتا ہے اس سے کس نے آگ پیدا کی ہے، کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سارے سوالات اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے کیے، اور ان سوالات کو کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ لا محالہ بہت ساری باتوں کے بارے میں تم خود کہتے ہو یہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے، تو پھر اس اللہ کو جب تم مانتے ہو اور یہ سب مانتے ہو یہ کام اللہ کرتا ہے، تو وہ اللہ پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا بھی، پھر تم سے حساب بھی لے گا، اور اگر تم نے رسول کی بات نہ مانی پھر تمہیں سزا کے طور پر جہنم میں بھیجے گا، اور اگر تم نے بات مان لی تو انعام کے طور پر پھر تمہیں جنت میں بھیجے گا۔ لہٰذا پھر جب تم مانتے ہو تو ان ساری باتوں کو مانو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ باتوں کو تم مان لیتے ہو اور کچھ باتوں کو تم انکار کرتے ہو، تو یہ روش اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تسبیح کریں اور صبر کریں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، فرمایا کہ آپ صبر کریں، اپنے رب کے حکم کے لیے آپ صبر کریں، اور فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم نے آپ سے اپنی آنکھیں ہٹائی نہیں ہیں، تو آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں بھی، بس آپ اس کی تسبیح کیجئے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ یہاں پر دو چیزوں کو حکم دیا گیا، کفار ان کی طرف سے جو بھی باتیں آتی ہیں ان کے مقابلے کے لیے دو کام کرنے آپ۔ نمبر ایک، اللہ پاک کی آپ تسبیح کیجیے اور صبر کیجیے۔ تو اب صبر اور تسبیح سے، صبر اور ذکر سے، ان تمام چیزوں سے آپ نجات پا جائیں گے اور سرخرو ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہی نسخہ ہمارے لیے، ہم بھی آج بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی بولنی چاہیے، اور ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ تو لہذا ان کے ذریعے سے ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک صبر بھی ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ نجم ہے، تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے پر اور اللہ کی قسم رسالت کی صداقت، یعنی کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے صحیح ہونے، سچ ہونے کی اللہ پاک نے قسم اٹھا کر تاکید فرمائی ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کا رد فرمائے۔ تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو اس سے اللہ پاک نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، یہ جو کفار اتنے تانے دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اس سے آدمی دل برداشتہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ ظالم سب کے سب جھوٹے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اللہ پاک اس بات کی قسم کھا کے جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ آپ برحق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ راہ راست سے ہٹے نہیں ہیں۔ آپ جو ان کو سناتے ہیں، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جن آتا ہے یا جادو ہے یا کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ وہی سے بولتے، آپ پر اللہ کا فرشتہ آتا ہے، وہ آپ کو وہی دیتا ہے، پھر اس وہی کے بعد آپ بولتے ہیں، تو لہذا ان کی باتوں پر آپ مت جائیے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ شدید القوا، اسے مضبوط قوتوں والے جبریل نے سکھایا جو نہایت طاقتور ہے، سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا، پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، اس رسول نے جو دیکھا
جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ اور البتہ تحقیق اس رسول نے اس جبریل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا، سدرۃ المنتہا، آخری حد کی جو بیری ہے اس کے قریب دیکھا، اور اس کے نزدیک ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ تو بہکی نہ حد سے بڑی۔ البتہ تحقیق اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو ہم نے پیچھے سورۃ الاسراء کے شروع میں جہاں معراج کا تذکرہ آیا تھا وہاں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ الرحمن آگے جا کر اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، تو اس کا ہم تذکرہ آخر میں کریں گے۔ تو اس سورہ نجم میں لات، منات اور عزا اور ان کے پجاریوں کی تردید کی گئی ہے، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے، اور خواہشات سے خیر حاصل نہیں ہوتی بلکہ عمل کرنا پڑتا ہے، جو لوگ محض خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کی تردید کی گئی ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتوں کی شفاعت نہیں ہو سکتی، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، اور ایسی اللہ پاک نے جو اہل باطل ہیں ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا، اور اطاعت سے روگردانی اور بخل کی مذمت کی ہے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اور بخیل ہیں، اللہ نے مال دیا ہے اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، اور ایسے ہی اللہ پاک کی بعض صفات کا بیان ہے۔ اور سورت کے آخر میں جو ہے ان کو لوگوں کو انذار اور تنبیہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس صورت میں جو آتا فقاب کان قوسین او ادنا، کہ وہ دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی وہ قریب ہو گیا۔ اب وہ کس کے قریب ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے تھے یا حضرت جبریل کے قریب ہوئے تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تھا، یعنی دو کمانوں کے فاصلے پر، بلکہ اس سے بھی کم، یعنی جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جب زمین پر نازل ہوئے اس قدر قریب ہو گئے کہ ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ دو کمانوں کے برابر تھا۔ تو یہاں پر ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف کون ہے؟ جبریل ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین نہیں ہے۔ ایسے ہی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ایک روایت ہے وہ سب سے بالکل واضح ہے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اس بارے میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور وہ کیا فرماتی؟ مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور میں نے عرض کی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کی ذرا ٹھہر جائیں، پھر میں نے یہ آیت پڑھی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ انہوں نے فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس سے مراد تو حضرت جبریل ہیں، اس سے مراد تو حضرت جبریل ہیں جو تم سے یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا جس کے پہنچا دینے کا آپ کو حکم دیا آپ نے اس میں سے کچھ چھپایا ہے، یا آپ ان 5 باتوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، کہ یہ غیب کی جو 5 چیزیں، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ البتہ آپ نے جبریل کو ضرور دیکھا تھا، آپ نے جبریل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف 2 بار ہی دیکھا، ایک بار سدرۃ المنتہا کے پاس اور دوسری بار اجیاد میں، کہ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ ایک روایت میں کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہ کون تھا، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبریل ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اللہ کو نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، کہتی ہے میں نے سب سے پہلے سوال کیا، تو لہٰذا اس بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا، اور جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو اللہ پر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یہ حضرت عائشہ کہہ رہی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی طرف سے اگر کہتی وہ ایک الگ بات تھی، وہ کہتی ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں۔ تو لہذا پھر ہمیں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اگر ہم نے ثابت کرنی ہے تو وہ فضیلت مسلمہ ہے، صرف یہ بات کہنے سے جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی ہے، جو کام نہیں ہوا اس سے فضیلت نہیں بڑھتی ہے۔ فضیلت کے لیے اور بہت سارے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیے۔ آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، حوض کوثر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، مقام محمود آپ کو ملے گا، شفاعت کا جھنڈا آپ کے حق میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے پہلے آپ کو داخل کرنا ہے۔ تو یہ بہت ساری اور فضیلتیں، تو یہ ساری فضیلتیں جو ثابت شدہ ہیں ہمیں ان کو ماننا چاہیے، لیکن جو باتیں غیر ثابت شدہ ہیں تو ان کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ تو نور ہے خود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہمارے 3 جز تقریباً رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کل اور پرسوں کے دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ الرحمن آخری دن وہ دانیال بھائی آپ کو بتا دیں گے، تو آخری دن ہم آخری جز جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کا اختتام کریں گے۔ تو 1-2 دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے جس صبر و ثبات کے ساتھ پورے رمضان میں خلاصہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن سے اس محبت کو قبول فرما کر اللہ ہماری دنیا آخرت کو اچھا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔